दहशत गर्दों का कोई फिरका नहीं होता। कैसे नहीं होता? हम ये बात करके उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहां मैं आपको एक राज से पर्दा उठाना चाहता हूं, शिया को आखिर मारा कैसे जाता है। आज मैं आपके सामने सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। आज मैं आपको उनका मजहब भी बताऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहूंगा जनाब दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक किसी मकतब फिक्र या फिरके से नहीं है। आज मैं आपको उनका नैरेटिव, स्कूल ऑफ थॉट भी बताना चाहूंगा। नमाज पढ़ना जुर्म है, अल्लाह के सजदा करना जुर्म है। यानी क़यामत के मनाजिर है, दिल हिल जाता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत ही अफसोसनाक खबर इस्लामाबाद से मौसूल हुई है, जिस पर हर दिल दुखी और ज़ख्मी हो चुका है। इस्लामाबाद में जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा, जो कि तरलई के मकाम पर वाक़ है, बरोज़ जुमुअतुल मुबारक 6 फरवरी को नमाज के दौरान में एक खुदकश धमाका हुआ। एक खुदकश तकफीरी बमबार ने वहाँ पर आकर ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि जो इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल हुई है, 170 अफराद शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर है, जिन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर पहुँचाया गया है, और 60 के करीब अफराद वो शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उन शुहदा की बुलंदी दरजात की दुआ करना चाहता हूँ कि परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उनकी कामिल मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये दुख की घड़ी है, और जो ज़ख्मी हुए हैं इलाहुल आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। इस तरह के वाक़यात एक तसलसल के साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते रहे हैं और दुनिया भर में शिया का कत्लेआम होता रहा है, और इस पर उसके बाद फिर हमारे यहाँ इंतज़ामिया और लोग सियासी हज़रात वो सब ये बात करते हैं कि जनाब हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और साथ में ये भी कहते हैं कि जनाब ये दहशत गर्दी का वाक़या है। आप सोशल मीडिया को देख लें, इस तरह के वाक़े के बाद आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, आप पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, इस्लाम का कोई ताल्लुक दहशत गर्दी के साथ नहीं है, दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है कि इस्लाम का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मकतब फ़िक्र, कोई मसलक, दुनिया का कोई भी मज़हब, बल्कि कोई भी इंसान जिसका कोई मज़हब ही ना हो, वो भी जो सलीमुल फितरत शख्स होता है, वो किसी को नाहक कत्ल होते हुए उस पर खुश नहीं होता कि अगर वो देखे कि कोई शख्स नाहक कत्ल हो रहा है उस पर खुशियों का इजहार करे। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को देखा, हमने उन लोगों को ऐसे इस मौके के ऊपर देखा कि जो अपने आप को मजहबी कहते हैं, जो अपने आप को माशाअल्लाह मजहब के दावेदार कहते हैं और दुनिया भर के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद करना चाहते हैं। ऐसे मौके के ऊपर सोशल मीडिया पर आपको पोस्टें नजर आती हुई दिखाई देंगी कि शिया मारे गए हैं, हाँ जनाब फलां मुर्दार हो गए, फलां ये हुआ है, इमाम बाड़े में हुआ है, वगैरह वगैरह। और एक गोया कि ये एक पूरा नैरेटिव है, पूरा एक बयानिया है। इसलिए सिर्फ मजम्मतों से ये काम हल नहीं होगा, सिर्फ मजम्मतों से हमारे मुल्क में अमन नहीं आएगा। आज मैं आपके सामने सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। आज मैं आपको उनका मजहब भी बताऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहूंगा जनाब दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक किसी मकतब फिक्र या फिरके से नहीं है। आज मैं आपको उनका नैरेटिव, स्कूल ऑफ थॉट भी बताना चाहूंगा। आज मैं आपको उनकी निशानदही करना चाहता हूं, और ये सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं, चाहे किसी को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कि हम जो इसके बाद के देते हैं कि जनाब इन दहशत गर्दों का तो कोई मजहब नहीं था, ये तो सारे वो लोग थे, इन दहशत गर्दों का तो किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, इन दहशत गर्दों जिन्होंने खुद को धमाके के साथ उड़ाया। हम ये सियासी बयानात देते रहते हैं कि जनाब ये वो लोग हैं कि जो इंसानियत के दुश्मन है। ठीक है, आपकी बातें सही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने भी इन्हीं मदारिस के अंदर पढ़ा है। मैंने भी 10-12 साल इन्हीं मदारिस के अंदर तालीम हासिल की, और सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे हवाले से पोस्टिंग देख लें कि इस बात के गवाह वो सारे लोग हैं कि जिन्होंने मेरे साथ मदरसे के अंदर तालीम हासिल की, जिन्होंने मेरे साथ वहाँ मदरसे में एक क्लासों के अंदर हमने पढ़ा है, एक उस्ताद के सामने हम बैठे हैं, और हमारी मताम की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी कि मेरे बारे में भी ये कहा जाता है कि एक वक्त ये था कि मैं भी शिया को वाजिबुल कत्ल समझता था। हाँ, ये हकीकत बात है। अगर मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान और अहलुल बैत की मारिफत ना देता, अगर मैं हिदायत ना पा जाता, सुम्मा इह्तदयतु ना हो जाता, तो हिदायत के रास्ते पे ना चल पड़ता, तो आज मैं भी इन शिया लोगों को पता नहीं किन रास्तों के अंदर ये प्लानिंग कर रहा होता कि इनको किस तरह से अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम इनको वासिल जहन्नम करना है। ये एक पूरा नैरेटिव है, इसका मुकाबला करना है हमने सिर्फ ये नहीं कि अपनी सिक्योरिटी अच्छी रख ली और यहाँ पर इस मौके के ऊपर हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिले, यानी क़यामत के मनाजिर है, दिल हिल जाता है।
اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہنے والے، جنہوں نے نماز کے لیے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ باندھے یا ہاتھ چھوڑے، یہ میٹر نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ، اور جو بندہ آیا اس نے اللہ اکبر کا نام لے کر ان کو مارا۔ ایک پوری سوچ ہے، ایک پوری فکر ہے، پورا ایک بیانیہ ہے، اور اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے، آج ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ آخر یہ ساری چیزیں کس طرح سے بند ہوگی۔ کیا یہ مذمتوں کے بیان سے؟ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر رام ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے، ہو سکتا ہے، اور دشمن ہمارے اختلافات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر اسرائیل ملوث ہے، اسرائیل کے ساتھ ہماری یہ ہے وغیرہ۔ میرے بھائی یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ پر، وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ شخص جس نے یہ سب کچھ کام کیا ہے، یہ کوئی اسرائیلی نہیں تھا، یہ کوئی ہندو نہیں تھا، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، اور جس کی رپورٹس آئی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور جو نیشنل ٹی ویز نے بھی جو اس کو جاری کیا ہے، اس کا شناختی کارڈ پاکستانی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان اس نے سفر کیا ہے، اور وہاں پر وہ 5 ماہ تک رہ کر آیا ہے، اور وہاں پر اس نے خودکش دھماکوں کی اور اس پلاننگ کی مکمل تربیت حاصل کی۔ دیکھیں افغانستان کے اندر ہمارے ان کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اس طرح کی ایک سوچ پہلے سے موجود ہے، اور خود ان کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ ان کے کیا عمل رہے ہیں اور ان کی خودکش دھماکوں کے حوالے سے کیا بیانیے ہیں۔ لیکن فی الحال ہم ان ساری صورتحال کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے کہ آخر اس نوجوان کے دماغ کو یہ بات راضی کیسے ہوا کہ ہاں میں پھٹنا ہے میں نے۔ بھئی سوال تو یہ ہے، مثلا آپ کسی کو پیسوں کے ذریعے سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ کیسے تیار کریں گے کہ بھائی وہ اپنے ساتھ بم باندھے اور وہ جا کر کہیں پہ پھٹ جائے، جب تک کہ اس شخص کے اندر خود اس بات کا داعیہ نہ ہو، جب تک کہ وہ شخص خود اس کے لیے تیار نہ ہو۔ مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے دیوبند کے مدرسے کے محتمم ہیں، اور ہمارے استاد محترم ہیں جامعۃ الرشید کے۔ ان کا ایک بیان سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہاں پر ہمارے مدرسے میں ایسے اساتذہ تھے کہ جو باقاعدہ جا کر سیکورٹی اداروں کے اور ان لوگوں کا قتل کرتے تھے کہ جن کو وہ مخالف سمجھتے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی موجود ہیں۔ آپ جس شخص نے یہ کام کیا اسلام آباد میں جامعہ مسجد خدیجہ الکبریٰ کے اوپر، اس شخص کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ شخص کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتا۔ اس شخص کا آپ کو ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ملے گا۔ میں اس میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دہشت گردوں کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ ہم یہ بات کر کے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بات کر کے ان کی اس ساری کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اسلام کی پیٹھ کے اندر خنجر گھوبا، اس خارجی فکر کے اوپر، اور وہ خارجیت کی بنیاد ڈالنے والے جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، وہ فکر آج بھی چلی آ رہی ہے۔ وہ فکر کہ جس نے عراق اور شام کے اندر شیعوں کا قتل عام کیا، جس نے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء، جید علماء کو ذبح کیا، وہ فکر کہ جس کے اندر مزاروں کو مسمار کیا گیا، وہ فکر کہ جس کے اندر انسانیت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی، وہ فکر کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ وہاں پر مزار پہ دھماکہ ہوتا ہے، سہمن میں دھماکہ ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ بٹ شاہ میں اور ان مزاروں کے اوپر امام بارگاہوں پہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام کو بھی شہید اور قتل کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا یہ صرف سیاست کے پیچھے ہے؟ یقیناً اس میں ایک دشمن جو ہمارا سیاسی بھی ہے، جو ہمارا جس کے ساتھ ہماری جنگیں بھی ہیں، اور جو عالم اسلام کا بھی دشمن ہے، ممکن ہے کہ اس میں ان کی وہ ساری سپورٹ بھی اسے حاصل ہو اس میں، لیکن یہ کام ایک انتظامی لیول پر ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ نیریٹو اور فکر کے اوپر۔ یہ جو فکر ہے یہ حقیقت میں ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہے کہ شیعہ کو مارنا ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ میں تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہوتا، ہاں انہوں نے ہندوؤں کو بھی مار دیا، انہوں نے عیسائیوں کو بھی مار دیا۔ پاکستان کے اندر ایسا ہوا کہ لاسٹ ٹائم جب ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے مندر پر جب اٹیک ہوا تھا رحیم یار خان میں غالباً، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد غالباً اس میں کوئی 4 سال گزر گئے ہیں، اب تک کوئی نیا واقعہ ایسے نہیں ہوا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی گیا ہو اور اس نے ہندوؤں کی مورتی کو توڑا ہو، یا کوئی ایسا واقعہ ہمیں نظر آیا ہو کہ جس میں مندر کو جا کے مسمار کیا گیا ہو یا چرچ میں گیا ہو۔ کیوں؟
کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لیے نظر نہیں آیا کہ اس کے بعد ریاست پاکستان نے ایک پورا بیانیہ تشکیل دیا، بین المذاہب ہمانگی کے اوپر اس طرح کے فورمز بنائے، اور اس میں سزائیں بھی سخت دی گئی۔ ہمارے ہاں لوگ مذہبی لوگ کی بات کرتا ہوں، عام لوگوں کی نہیں، عام لوگ بہت خدا ترس ہوتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرنے والے اور خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن مذہبی طبقہ یہ قانون سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے خاص طور پر مدارس کے حوالے سے جب ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے تو میں سارے مدارس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض اور کچھ مدارس کی، کہ جس میں ہمیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں شیخ الحدیث صاحب کی بھی قصے کہانیاں نظر آتی ہیں۔ میں کچھ کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ہیں کہ جس میں انسان نما بھیڑیے وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم وہاں ان مدارس کا جائزہ نہیں لیں گے، یہاں خود ہمارے جو وزیر اطلاعات ہے غالباً یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، انہوں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو رجسٹرڈ مدارس نہیں ہیں موجود ہیں پورے پاکستان کے اندر، ایسے مدارس ہیں جن کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پڑھنے کہاں سے آتی ہے، ان کا سلیبس کیا ہے، کیا پڑھاتے ہیں کیا نہیں پڑھاتے۔ یہاں میں آپ کو ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، شیعہ کو آخر مارا کیسے جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو مارنے کے لیے جب یہ جو ذہنیت سازی کی جاتی ہے نا چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں، یہ بڑے مدرسوں میں زیادہ نہیں، بڑے مدرسوں میں ان کے سہولت کار پائے جاتے ہیں صرف، وہاں پہ جب ہم بھی مدرسے میں طالب علم تھے تو ہمارے استاد ہمیں صرف اور نحو پڑھانے کے بجائے وہ یہ کہتے تھے، دیکھو یہ جیسے محرم کے دن آ گئے یا جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، غالباً جنرل پرویز مشرف صاحب ان کا زمانہ تھا، گلشن اقبال میں کسی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا تھا، تو ہم اس وقت میں مدرسے جا رہے تھے، تو اب چونکہ جب ہم یہ باتیں سنتے تھے کہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ کون ہے، تو ہم اپنے اساتذہ سے سوال کرتے تھے کہ یہ جو امام بارگاہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس میں دھماکہ جو ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں، اور شیعہ لوگ چونکہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا ہوتا تھا، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ رسول کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات کی جو افضل ہستی ہیں وہ یہ ہیں، ترتیب سے بتا کے، اور صحابہ کرام کا ایک مقام وہ صرف صحابہ کرام کا مقام ہمیں بیان کیا جاتا۔ بلا شک و شبہ قرآن و سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخلص ساتھی ہیں، صحابہ اخیار ہیں، ان کا مقام قرآن و سنت کے اندر بیان ہے، لیکن اس کو بیان اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر شیعہ کے خلاف نفرت پائی جائے، تو پھر ہمارے لیے ایک معصوم ذہن کے اندر یہ واقعہ بالکل جسٹیفائی ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا چونکہ یہ لوگ وہ ہے کہ جو کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرتد ہیں، زندیق ہے، واجب القتل ہیں، انہوں نے یہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے، دیکھو یہ صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر مر بھی گئے ہیں یہ لوگ، مار بھی دیے گئے، تو ہماری ہمدردی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، کتنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مذمت تو کجا، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو سو کارڈ ماشاءاللہ سے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کی طرف سے کوئی ایک مذمتی بیان آیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کا بھی آ جاتا ہے، اسلام دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور جناب ملک میں امن ہونا چاہیے، لیکن کیا کوئی یہ کہہ رہا ہے؟ چند اکا دکا کی، اور وہ بھی الحمدللہ ہماری آواز بلند کرنے کے بعد، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اس طرح انتہا پسندی سے تو ہمارا سنی فرقہ خطرے میں پڑ رہا ہے، یعنی ہم لوگ جب دنیا کے سامنے تو اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک اچھا چہرہ نہیں جا رہا، تو اب وہ مذمت کرنے پر آ گئے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن جو اکثریت ہے، جو ان کے ماشاءاللہ مشہور علماء ہے، کیا آپ کو آج جو 10 بجے اسلام آباد کے اندر جنازہ ہوا ہے، اس میں آپ کو کوئی مشہور سنی شخصیت دکھائی دی ہے؟ یہ ہے اصل وجہ۔ اسلام آباد کے اندر کتنے اہل سنت علماء ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں سے میں بڑوں کی بات کروں، چھوٹے موٹے قاری صاحبان کی اگر کوئی چلے گیا ہو یا کوئی جس کا کوئی سیاست سے تعلق ہو، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ویسے وہ بھی نظر نہیں آئے، تو میں آپ کو تکفیر کی، شیعہ کی قتل ہونے کی اصل وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، اور جب تک ہم ان کے اوپر غور نہیں کریں گے یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔